अस्सलाम वालेकुम। हम इस लेक्चर में आगाज़ कर रहे हैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट का, जो हमने बच्चों को देना है, और फिर उसके बाद हम चेंजेस ऑफ स्टेट पे उनके साथ लेसन्स कमेंस करेंगे। ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया, इसमें बच्चे कोई जो कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट या शय है उसको सिलेक्ट करेंगे। मसलन हमने आपके सामने भी एक कलेक्शन रखी हुई है। वो ये मग सिलेक्ट कर सकते हैं, वो ये ऐनक का केस सिलेक्ट कर सकते हैं, वो ये मार्कर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो कोई भी जो आम यूज़ का ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करें, और फिर गौर करें, पहले कुछ कयास आराई भी करें, और फिर रिसर्च भी कर सकते हैं कि अच्छा जी, ये किन मटेरियल्स का बना हुआ है ऑब्जेक्ट, जो भी वो सिलेक्ट करते हैं। या ऐनक का केस ले लें, अ, बाहर और मटेरियल है, शायद लेदर है, अंदर एक कोई सॉफ्ट मटेरियल है, क्लॉथ है, सॉफ्ट क्लॉथ है। फिर ये बंद होता है इस तरह से, वो एक मैग्नेटिक इसका क्लास्प है, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कोई भी आम यूज़ का मटेरियल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और फिर रिसर्च करनी है कि वो किन मटेरियल्स का बना हुआ है, और ये कि वो जो भी उस ऑब्जेक्ट का काम है, जैसे कि ये ऐनक के केस का काम ऐनक को संभालना है जबकि वो इस्तेमाल ना हो रही हो, तो जो भी मटेरियल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो इस काम में किस तरह मदद करते हैं। और फोकस इस पे है कि जी, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ पे फोकस किया जाए कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मदद करती हैं कि वो जो भी काम या फंक्शन है उस ऑब्जेक्ट की, वो जो है वो फुलफिल हो रही है। तो क्योंकि ये प्रोजेक्ट पे बच्चे काम करेंगे, और प्रोजेक्ट बेस्ड साइंस जो है वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी है साइंस को और सब्जेक्ट्स को भी इफ़ेक्टिवली पढ़ाने का टूल हो सकता है। तो इसलिए हम ये जो लेसन है, जिसमें फेज़ ए जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि हम लॉन्च कर रहे हैं ये रिसर्च प्रोजेक्ट, इसको हम 2 लेक्चर्स पे डिवाइड करेंगे। पहले लेक्चर में हम वही आपके साथ ये एक अमूमी जायज़ा लेंगे कि फिर ये इस रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या होगा, और उसके क्या लर्निंग गोल्स होंगे, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम पहले करते आए हैं। प्रीवियस लेसन्स में हम लर्निंग गोल्स डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या सीखेंगे, एबिलिटीज़ क्या अक्वायर करेंगे, एटीट्यूड्स क्या अक्वायर करेंगे, फिर तैयारी हमने कैसे करनी है, और फिर हम थोड़ी सी बात आपके साथ प्रोजेक्ट बेस्ड साइंस की करेंगे, और ये कि जी प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी क्या अहमियत है। और फिर इस लेक्चर में हम आपको क्लासरूम में भी लेके जाएंगे, पर हम क्लासरूम की वो आपको इंट्रोडक्टरी जो फेज़ है, जिसमें कि हम ये मोटिवेट कर रहे हैं रिसर्च प्रोजेक्ट, वो दिखाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि अगर बच्चों को प्रायर कोई एक्सपोजर ना हुआ हो, और हमने उनसे कोई एक्टिविटी करवानी हो, तो उसकी पहले हमें थोड़ी सी मॉडलिंग करनी पड़ती है। तो इस लेक्चर में जो हम आपको फुटेज दिखाएंगे, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अच्छा, हमने पहले तो ये जो दिस होल आइडिया कि अच्छा जी, आप एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, फिर आप गौर करें उसकी फंक्शन क्या है, और फिर देखें कि वो किन मटेरियल्स का बना हुआ है, और वो मटेरियल्स क्यों सिलेक्ट किए गए, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहले तो हम एक छोटी सी केस स्टडी करेंगे, कोई ऐसे जैसे जो उनका ऑब्जेक्ट है दैट दे यूज ऑल द टाइम। फॉर एग्जांपल, वी विल टेक द केस ऑफ अ पेंसिल, एंड यू विल सी दैट फुटेज, जिसमें कि वो हम सारी डिस्कशन बच्चों के साथ पेंसिल के बारे में होती है। और फिर हम उनके साथ जो उनके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है वो शेयर करेंगे,
جس کو کہ ہم پھر ریوزٹ کریں گے کیونکہ وہ پہلی دفعہ ایسی چیز کر رہے ہیں. سو ان دا نیکسٹ لیکچر پھر بچے ایکچوئل پھر بائسیکل ہم لے کے آئیں گے اور آپ کو فوٹیج بھی دکھائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اچھا کس طرح وہ انڈرسٹینڈنگس جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں کہ جی جو مختلف حصے ہوتے ہیں کسی آبجیکٹ کے وہ ان کی کیا فنکشن ہوتی ہے اور پھر وی ایکسٹینڈ دیٹ فردر اور بچے پھر اپنے خیالات کنٹریبیوٹ کریں گے کہ ان مٹیریلز کا کیا رول ہے جس سے کہ مختلف پارٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو پہلے تو ہم آپ کو ذرا دوبارہ سے ایک سمری اوور ویو دے دیں کہ یہ جو پوری ہم نے لیسن ہے ہمارا انیشیٹنگ دا ریسرچ پروجیکٹ اور پھر یہ ریسرچ پروجیکٹ کے ہمارے کیا گولز ہوں گے. تو اس میں تو ایک تو بہت امپورٹنٹ گول جیسے ہم نے یہ کہا ہے کہ بچے یہ کنیکشنز اسٹیبلش کریں کہ جو بھی مٹیریلز ہوتے ہیں کسی بھی آبجیکٹ کے بنانے میں جو استعمال ہوتے ہیں, یہ مگ ہو گیا اگر اس میں بھی مختلف قسم کے مٹیریلز استعمال ہوئے ہیں, تو ان مٹیریلز کی پراپرٹیز جو ہوتی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کیونکہ جو بھی اس آبجیکٹ کا کام ہے آپ نے ایسے مٹیریلز اس کو بنانے میں سلیکٹ کرنے ہیں تاکہ وہ کام جو ہے وہ بڑی افیکٹولی کر سکے. سو وہ پھر یہ ایکسپیرئنس کرتے ہیں کہ جی جو کنیکشنز ہیں بٹوین دا چوائس آف مٹیریلز اینڈ دا فنکشن آف دا آبجیکٹ. اس کے علاوہ یہ کہ وہ پہلی دفعہ پروجیکٹ ورک میں انگیج کریں گے اور وہ ایکسپیرئنس کریں گے کہ اچھا اس پروجیکٹ کا اسٹرکچر جو ہے وہ کیا ہے. آلدو یہ ایک بہت الیبوریٹ پروجیکٹ نہیں ہے بٹ ایز اے اسٹارٹنگ پروجیکٹ ان کی جو پہلا واسطہ پڑ رہا ہے اس کے لیے ایک بڑا ایک امپورٹنٹ ایکسپیرئنس ہوگا. اور پھر آپ بھی یہ غور کریں گے کہ اچھا ایز اے انسٹرکشنل ٹول یوزنگ پروجیکٹس وہ کتنے افیکٹو ہوتے ہیں یا نہیں. اور ایز آئی سیڈ کہ وہ پھر ایز اے کیس اسٹڈی وہ بائسیکل کو دیکھیں گے اور کلاس میں تو وہ اس کے پارٹس آئیڈینٹیفائی کریں گے اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ جی وہ وداؤٹ ڈوئنگ اینی ریسرچ اپنی جو ان کی گزشتہ معلومات ہیں اس سے فیصلہ کریں کہ یہ جو پارٹس ہیں یہ کن مٹیریلز یا سبسٹنسز سے بنے ہیں اور وہ جو ان کی پراپرٹیز ہیں ان سبسٹنسز کی وہ کیسے مدد کرتی ہیں کہ جی وہ جو کام مختلف پارٹس کر رہے ہیں وہ کام صحیح طریقے سے انجام دے سکیں. تو اس کے بعد پھر ان کا اصل ریسرچ پروجیکٹ شروع ہوتا ہے جبکہ ہم ان کو جوڑوں میں آرگنائز کر دیتے ہیں ان پیئرز اور انہیں کہتے ہیں کہ اچھا آپ کوئی پھر آبجیکٹ اس طرح سلیکٹ کریں اور اس پہ ریسرچ کریں. اور وہ ریسرچ کے لیے انہیں ایک شیڈیول بھی دیا جائے گا, ان کو ایک اسٹرکچر بھی دیا جائے گا جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر انہیں 4-5 ہفتے دیے جائیں گے کہ وہ اپنی ریسرچ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو چینجز آف اسٹیٹ ہے اس کو ان کے کلاس روم میں انویسٹیگیٹ کرتے رہیں گے. سو اس پرٹیکولر ریسرچ پروجیکٹ کے حوالے سے جو ہمارے لرننگ آبجیکٹیوز ہیں اس میں جو کانسیپٹس ہم چاہتے ہیں کہ بچے سمجھیں کہ وہ یہ ہے کہ جی جو چوائس آف مٹیریلز ہے دیٹ میک اپ دی آبجیکٹ, وہ جو چوائس ہے وہ سلیکشن جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے, وہ سلیکشن جو کی جاتی ہے اس سے ڈٹرمن ہوتی ہے کہ ان کی کیا پراپرٹیز ہیں ان مٹیریلز کی جو کہ پھر امداد دیں گی کہ وہ جو آبجیکٹ ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ ٹھیک طرح اس کا کام بڑی اچھی طرح جو اس کی فنکشن ہے وہ ہو سکے. اس کے علاوہ وہ یہ سمجھیں گے, ریسرچ کریں گے اور انہیں سمجھ آئے گی کہ جو مٹیریلز جن سے آبجیکٹس بنے ہوتے ہیں وہ بائی اٹ سیلف بھی ایک فنشڈ پروڈکٹ ہوتا ہے, یعنی کہ وہ بنے ہوتے ہیں کچھ را مٹیریل سے اور وہ را مٹیریلز وہ ہیں جنہیں پھر یا تو فیکٹری میں مختلف شکلیں دی جاتی ہیں, انہیں یا اور مٹیریل سے مکس کیا جاتا ہے اور پھر ان کو ایک خاص شیپ یا شکل دے کے
وہ پھر اس آبجیکٹ کا حصہ بنتے ہیں. تو وہ دے ول انڈرسٹینڈ دا نوشن آف را مٹیریلز اور را مٹیریلز کو پروسیس کرتے ہیں اور پھر ہمیں مینوفیکچرڈ مٹیریلز ملتے ہیں. یعنی اب یہ جو ہے یہ سائنس کا لنکیج ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ، وہ اس کا ایک ایکسپیرئنس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ جو ان کا پروجیکٹ ہے ہم نے ایسے اسٹرکچر کیا ہوا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان میں سے کوئی ایک مٹیریل کو سلیکٹ کریں اور وہ اس کی ہسٹری کو بھی دیکھیں اور وہ اپنے جو آبجیکٹ ہے اس کی ہسٹری کو بھی دیکھیں کہ اس کی کیا تاریخ ہے، وہ کب ایگزسٹنس میں آیا، اس کی اوریجنل فارم کیا تھی، مٹیریلز کیا استعمال ہوئے، جس سے کہ پھر وہ یہ سمجھ سکیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے جو مٹیریلز کا استعمال ہے وہ بھی بدلتا جاتا ہے، جیسے جیسے کہ انسان کی جو کیپبلٹیز ہیں چیزوں کو پروسیس کرنے کی، ڈیزائن کرنے کی، وہ بدلتی جاتی ہیں. سو یہ ایک سائنس کا یہ جو وہ ایکسپیرئنس کریں گے ایک بڑا امپورٹنٹ لنکیج ہے ود سوسائٹی اینڈ سائنس کا کنیکشن ود ٹیکنالوجی. کہ جی جو سائنس جس حد تک ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ جی وہ جو مٹیریلز ہیں ان کی کیا پراپرٹیز ہیں. سائنسدان تو اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے کہ جی اچھا مختلف مٹیریلز کی مختلف پراپرٹیز ہوتی ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں، لیکن وہ جو ٹیکنالوجسٹ ہے جو پھر ان کا استعمال ڈھونڈتا ہے، اس نالج کو استعمال کر کے وہ پھر ایسی چیزیں بناتا ہے جن کا کہ سوسائٹی میں کوئی استعمال ہو سکے، کوئی رول ہے. سو وہ ہم کنیکشن جو ہے وہ اس ریسرچ پروجیکٹ کے تھرو اسٹیبلش کریں گے. سو یہ جو ہیں سائنس اور سوسائٹی کے لنکیج کے حوالے سے مٹیریلز کا جو رول ہے اس کے بارے میں وہ انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ کریں گے. پھر وہ اسکلز اینڈ ایبلٹیز کیا سیکھیں گے. سو ٹو select a simple manufactured object and then we expect کہ وہ ہمیں ایکسپلین کر سکیں کہ اس آبجیکٹ کا کام یا فنکشن کیا ہے، یہ بتا سکیں کہ اچھا جو میجر مٹیریلز ہیں، جو 3-4 امپورٹنٹ مٹیریلز ہیں وہ کیا ہیں، ان کی نشاندہی کر سکے وہ. پھر ان مٹیریلز کی پراپرٹیز بتا سکے کہ کیا پراپرٹیز ہیں which makes these materials suitable to be part of that object. اور پھر وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ جو را مٹیریلز ہیں، کوئی ایک یہ مینوفیکچرڈ مٹیریل سلیکٹ کر کے وہ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ اچھا یہ جو مینوفیکچرڈ مٹیریل ہے اس کی پچھلی جو ہسٹری ہے وہ کون سے را مٹیریل سے بنا، وہ کس طرح فیکٹری میں پروسیس ہوا، بدلا، اس میں کیا تبدیلی آئی. اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ پھر ریسرچ کریں. یہ امپورٹنٹ اسکل. اب یہ ساری معلومات انہوں نے کس طرح حاصل کرنی ہے، انہوں نے ریسرچ کرنی ہے. سو وہ یہ ایک ان دس ڈے اینڈ ایج ایک بہت امپورٹنٹ ایبلٹی ڈیولپ کریں گے ٹو ریسرچ آن دی انٹرنیٹ، بیکاز اس میں بھی وہ آپ کو یہ صلاحیت ڈیولپ کرنی پڑتی ہے کہ اچھا جی آپ سرچ انجنس کو کس طرح ایفیکٹولی یوز کر سکتے ہیں، جو نالج ہے وہ انفارمیشن ہے وہ کس طرح آپ سلیکٹ کرتے ہیں، سفٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سی امپورٹنٹ ہے، کون سی ہمیں سمجھ آ رہی ہے. اور پھر وہ جب یہ ساری ریسرچ کر لیں گے تو پھر انہوں نے یہ اپنی معلومات شیئر کرنی ہے اور یہ کمیونیکیٹ کرنی ہے، لیکن ایک مخصوص طریقے سے، اور وہ طریقہ ہے پریزنٹیشن کا. اب وہ اس کی ہم بات کریں گے کہ ہم کس قسم کی پریزنٹیشن ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ایک اورل پریزنٹیشن یعنی لفظوں کے ساتھ ایکسپلین کریں، لیکن پھر جو انہوں نے اپنی ساری ریسرچ کی ہوئی ہے انہوں نے اس کو ڈسپلے بھی کرنا ہے. تو ایک پریزنٹیشن، ایک ایفیکٹو پریزنٹیشن کرنا ایک بہت امپورٹنٹ اسکل اور ٹول ہے جو کہ ہمیں اسٹوڈنٹس کو سکھانا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جب وہ اپنی پریزنٹیشنز کریں گے اور ان کے ساتھی بھی بیٹھے ہوں گے
تو وہ ایک ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوگا، اور اس میں اس ڈائلاگ میں ان کے ساتھی، ان کے ٹیچرز ان سے سوال اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی جو کوالٹی ہے ان کی ریسرچ کی، اس کے اوپر بہت سارے خیالات جو ہیں وہ رائز کریں گے، اور جس سے کہ ان کی جو ابیلٹیز ہیں ٹو ڈو کوالٹی ریسرچ، ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی ہم سے کیا پوچھا گیا تھا، کیا ہم نے وہی انفارمیشن لی ہے، کیا جو کوالٹی ہماری ریسرچ کی وہ اچھی ہے یا نہیں. تو یہ جو صلاحیت ہے کرٹیکلی کسی چیز کو ایگزامن کرنا، وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ اسکل ہے. اور جو وہ ایٹیٹیوڈس ایکوائر کریں گے، پہلے تو ایک جو بہت امپورٹنٹ ایٹیٹیوڈ یا رویہ جو ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ایکوائر کریں گے، کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں جب سیکنڈ گریڈرز کے ساتھ بھی کام کیا تھا، کہ جی وہ انٹرسٹ ان کا ڈیولپ ہو ایوری ڈے مٹیریلز میں، ان کو انویسٹیگیٹ کرنے میں. لیکن اس میں جو ایڈیشنل چیز جو ہم چاہتے ہیں کہ ان کا انٹرسٹ سپارک ہو، وہ یہ ہے کہ اچھا جی جو بھی وہ عام چیزیں استعمال کر رہے ہیں، سمپلر چیزیں اینڈ دین لیٹر آن ایون کمپلیکیٹڈ تھنگس، کہ وہ یہ سوال اٹھا سکیں کہ اچھا یہ اس پرٹیکولر مٹیریل کی کیوں بنی ہوئی ہیں، اس کی کیا خصوصیت ہے. کیونکہ جیسے آپ دیکھیں گے ابھی جو ہم آپ کو دکھائیں گے لیسن کا سیگمنٹ، کہ ایک سمپل سی ہم نے جو یہ پینسل اور اس کی آپ فوٹیج جب دیکھیں گے کہ بچے جو ہیں انہوں نے اتنا کوئی لمبا چوڑا ریفلیکشن یا سوچا نہیں ہوتا کہ جی جو مختلف مٹیریل سے یہ پینسل بنی ہے اس کی کیا وجہ ہے، what is the reason for choosing these particular materials to make a pencil. So یہ چیزیں جو کہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ذرا ان کی جو کیوریوسٹی ہے یا تجسس ہے وہ ذرا چارج اپ ہو اور وہ اس طرح سوچنا شروع کریں. اس کے علاوہ جو پروجیکٹ ورک ہے اس میں کلیبوریشن ہر حالت میں ہوتی ہے. اب وہ کلیبوریٹو کام تو ہم نے سیکنڈ گریڈ میں بھی آپ کو دکھایا کہ جی ٹیم میں کام کر رہے ہیں. پروجیکٹ ورک میں کیونکہ ان کی جو رسپانسبلٹی یا ذمہ داری ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ سارا وقت وہ سپروائزڈ نہیں ہوتے، اور انہوں نے وہ انفارمیشن اکٹھی کر کے یا کئی اور پروجیکٹس میں وہ انویسٹیگیشنز بھی کرتے ہیں، اور الٹیمیٹ ایم یہ کہ اس کی ڈیٹا کی شیئرنگ یا پریزنٹیشن ہوگی. تو وہ جو کلیبوریٹو ورک ہے اس میں جو ان کی فیسلٹی ڈیولپ ہوتی ہے وہ اور گہری ہو جاتی ہے. جیسے وی سے کہ when you work in a project تو you come very close to how you would be working in real life. اگر آپ کسی ورک پلیس پہ کام کر رہے ہیں اور اکٹھے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کی یہ ٹریننگ ہو رہی ہے کلیبوریٹو ورک میں. اور اس کے علاوہ یہ کہ جی پھر ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو کہ جی ٹیکنالوجی جو ہے جس میں یہ جو کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ ہے اس کا ایک پروڈکٹیو استعمال بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ چیٹنگ کے علاوہ یا بہت سارے ہمیں معلوم ہے یوزلیس سائٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں کہ دی انٹرنیٹ کین بی اے ویری پاورفل اینڈ اے نالج انہانسنگ سورس of learning and knowledge. It's not a boring thing to do. It can be very exciting and you can discover many interesting things. So we are hoping that this is what we will achieve. So اس کیس کے لیے جو ہمیں مٹیریلز چاہیے ہیں، ایک تو ہمیں جب وہ بائسیکل کو کریں گے observe تو اس کے لیے ہم نے ان کے لیے ایک آبزرویشن شیٹ ہے جو وہ استعمال کریں گے. جو یہ بائک کا جو مٹیریل ہے وہ ایک بڑا اچھا ایجوکیشنل ہے گروپ جو کہ سائنس کی انکوائری بیس مٹیریل بناتا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فار چلڈرن. تو ہم نے اس سے یہ مٹیریل سلیکٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ بچوں کو ہم نے ایک پروجیکٹ ریسرچ کی گائیڈ لائن دینی ہے، اور ان کا ایک پروجیکٹ کا جو شیڈیول ہے وہ ہم نے دینا ہے. سو وہ ہر بچے کے لیے ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے ہے. اور پھر پوری جماعت کے لیے ہم ایک تو
لسٹ ان کو دینا چاہتے ہیں پھر وہ کچھ اور بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایک لسٹ کہ جی کون سے پاسبلٹیز ہیں، کون سے آبجیکٹس ہیں جن کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، وہ اس لسٹ میں سے بھی سلیکٹ کریں یا کوئی اپنا فیصلہ کر لیں، صرف ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ پہلے اس قسم کا کام نہیں کر رہے۔ پھر یہ کہ جی ایک ہم چارٹ کلاس میں بھی شیئر کریں گے جس میں کہ ان کے ایک ٹائم لائن جو ہے، ایک شیڈیول ہے کہ جی آپ نے جو پروجیکٹ کی مختلف سٹیجز ہیں اور ایسے ہی پروجیکٹ سٹرکچر ہوتا ہے، وہ آپ نے کب ڈیلیور کرنا ہے، کیا چیز کس وقت آپ نے ڈیلیور کرنی ہے۔ اور ایک ہمیشہ ہم رکھتے ہیں ورڈ بینک کے لیے، ایک ہم خالی رکھتے ہیں چارٹ یا حصہ رکھتے ہیں کلاس روم میں، کیونکہ ہم خاص طور پہ ہم کہتے ہیں جی ہم ان کو سائنس لٹریسی کے ساتھ ساتھ ان کی انگلش لینگویج سکلز بھی ڈیولپ کریں کہ جو وہ نئے لفظ سیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی کلاس میں ریکارڈ ہونا چاہیے ہے کہ ان کے اردو اور انگریزی جو ہیں معنی جو ہیں وہ کیا ہیں، اور تاکہ وہ اور حوالوں میں بھی ان کا استعمال کر سکیں۔ اور پھر اگر کہ انہوں نے سائیکل کو اسٹڈی کرنا ہے تو کلاس میں ایک سائیکل ہونا بہت ضروری ہے اس کا۔ سو پریپریشن میں یہی ہے کہ ایک تو آپ اپنی چارٹس تیار کریں گے ساری، اور پھر یہ ہے کہ آپ کو ایک سائیکل کا بندوبست کرنا پڑے گا، جو کہ اتنی مشکل بات نہیں ہے کیونکہ کسی نہ کسی کے پاس ضرور سائیکل ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس سے پیشتر کہ ہم کلاس روم میں جائیں اور آغاز کریں یہ جو ہمارا ہے ریسرچ پروجیکٹ والا کمپوننٹ جو ہے پہلا، تھوڑی سی بات میں پروجیکٹ بیسڈ سائنس کے بارے میں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جی کچھ جو لفظ ہیں یا کچھ جو ٹولز ہیں وہ بڑے فیشنیبل ہو جاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں جی ہینڈز آن لرننگ اور ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ، اسی طرح پروجیکٹ بیسڈ لرننگ بھی ایک بڑا فیشنیبل چیز سمجھی جاتی ہے، جی بچوں کو پروجیکٹ کرا دو، ایکٹیویٹی کرا دو۔ جس چیز کے بارے میں بہت کوشن آپ کو کرنا چاہتی ہوں اور آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی یا پروجیکٹ جو ہے اگر اس کا ایک گہرا تعلق جو بھی آپ اس وقت کریکولم کا اسٹرینڈ، جیسے بھی یہ اسٹرکچر آف میٹر کا اسٹرینڈ ہم ڈیولپ کریں، اگر اس کا اس کے ساتھ گہرا تعلق نہیں ہے، یا وہ یعنی پروجیکٹ کی مدد سے یا ایکٹیویٹی کی مدد سے اپنے جو انڈرسٹینڈنگ ہے آف دیٹ پرٹیکولر پارٹ آف سائنس اینڈ therefore a particular understanding of the physical world، اگر وہ ان کی مدد سے وہ ڈیولپ نہیں کر رہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ ایکٹیویٹی بھی کر لیتے ہیں، وہ پروجیکٹ بھی کر لیتے ہیں، وہ مزہ بھی بہت آ جاتا ہے، لیکن وہ جو اسکلز ہیں وہ پھر مستحکم نہیں ہوتی، وہ انڈیورنگ نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے امپورٹنٹ ہے، جیسے اب ہم یہ جو ان کے ساتھ ریسرچ پروجیکٹ کرا رہے ہیں کہ اس ریسرچ پروجیکٹ کا بڑا گہرا تعلق ہے مٹیریلز اور ان کی پراپرٹیز کے ساتھ۔ تو پہلی بات تو یہ۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جنرل جو ایک پروجیکٹ ہے، ہم اس وقت آف کورس ایک سائنٹیفک پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں، پروجیکٹس کا جنرل اسٹرکچر جو ہے وہ اسی قسم کا ہی ہوتا ہے، تو اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، کیا ایلیمنٹس یا پراپرٹیز ہوتی ہیں ایک پرٹیکولر پروجیکٹ کی۔ اچھا، ہر پروجیکٹ جو ہے وہ کسی سوال سے شروع ہوگا جس پہ کہ آپ نے تحقیق کرنی، جیسے یہ پروجیکٹ جو ہم بچوں کو دے رہے ہیں essentially اس کا یہی سوال ہے کہ we want to know what is the role that specific materials play when we use them to construct objects۔ تو یہ تو ابھی جو سوال ہے اس کے لیے آپ کو بہت ایکسٹینسو انویسٹیگیشنز یا ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کا جو اسٹارٹنگ کویسچن جس سے کہ پھر ساری تحقیق شروع ہوتی ہے وہ کافی
گہرا ہو سکتا ہے، ان دا سینس کہ اس کے جواب ڈھونڈنے کے لیے آپ کو مختلف قسم کی انویسٹیگیشنز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بٹ باٹم لائن یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ کا آغاز ایک سوال سے ہوتا ہے، لیکن ایسا سوال یا وہ جو آپ ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں پروجیکٹ کا، جس کا کہ بچوں کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، وہ پروجیکٹ میننگ فل ہوتا ہی اس وقت ہے. اس لیے اگر ہم اب یہ پروجیکٹ کرا رہے ہیں تو ہم انہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ وہ ایسے آبجیکٹ سلیکٹ کریں جو کہ آپ کی زندگی کا حصہ ہیں، جن کو آپ استعمال کرتے ہیں. سو you have to select a question to investigate, which children can sometimes do themselves, which has a very close connection بچوں کی روزمرہ کی زندگی کے ساتھ. اس کے علاوہ یہ کہ یہ پروجیکٹ میں تو ہوتی ہی اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ ہے. ٹیچر کا رول یہ ہے کہ ٹریننگ کرے کہ وہ سوال پہلے ایک بیک گراؤنڈ ٹریننگ ہو سکتی ہے کہ جی سوال جب ہم تلاش کرتے ہیں which questions make good questions for a project to investigate, پروجیکٹ ہم اسٹرکچر کیسے کرتے ہیں، جب پروجیکٹ کی ریسرچ شروع ہو جائے تو وہ بچوں کو سپورٹ کرے کہ جو بھی وہ انہوں نے تحقیق کرنی ہے یا انویسٹیگیشن کرنی ہے ان کو صحیح سپورٹ مل رہی ہے ان ٹرمز آف مٹیریلز، کیا وہ پٹڑی پہ ہیں نہیں ہیں، زیادہ فرسٹریٹ تو نہیں ہو رہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ صحیح معنوں میں اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ ہے اور اس میں کلیبوریشن ہے. پروجیکٹ ورک از کلیبوریٹو ٹیم ورک. عام طور پہ اس چھوٹے سے پروجیکٹ میں تو ہم نے ان کے پیئرز آرگنائز کیے ہیں. ایک جو ہم جیسے کہیں گے اسٹینڈرڈ پروجیکٹ میں 3 یا 4 بچوں کی ہم ٹیمز بناتے ہیں اور مختلف ٹیمز پھر مختلف کام کرتے ہیں. پھر یہ کہ جی آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں انویسٹیگیشنز کے لیے، جو کہ آپ یہاں بھی کریں گے. اور پھر یہ کہ وہ پروجیکٹ ہم نے سائنس کے کانٹیکسٹ میں سلیکٹ کیا ہے، لیکن عام طور پہ جو بھی آپ تحقیق کر رہے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ صرف ایک مخصوص ایریا کے ساتھ یا ڈسپلن کے ساتھ نہیں ہوتا. تو اب جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ اب یہ جو ریسرچ ہو رہی ہے اس میں بچے مٹیریلز کی تاریخ کو بھی انویسٹیگیٹ کریں گے، مینوفیکچرنگ پروسیسز پہ بھی نظر ڈالیں گے. سو وہ دیکھیں گے کہ اچھا جیسے جیسے انسان ایوالو کرتا ہے، اس نئی اسکل سیکھتا ہے، نئے مٹیریلز ڈسکور کرتا ہے، نئی مینوفیکچرنگ کی ٹیکنیک سیکھتا ہے، تو جو وہ آبجیکٹس استعمال کر رہا ہے ان کی شکلیں بھی بدل جاتی ہیں. سو اس میں یہ کراس ڈسپلنری انکوائری بھی ہو رہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تو ہسٹری بھی آ جاتی ہے، اس میں سوشیولوجی بھی آ جاتی ہے، ٹیکنالوجی انڈیڈ آ جاتی ہے. پروجیکٹ بھی ریسرچ کر لیتے ہیں تو اس نتیجے میں آپ نے کچھ پروڈیوس کرنا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جی پروڈکشن آف آرٹیفیکٹس، یعنی آپ نے اب شیئر کرنی ہے نا اپنی فائنڈنگس، تو وہ کیا طریقہ ہے جس کے ساتھ آپ شیئر کریں گے. اب بتائیں گے کہ جی یہاں جو وہ ایک ایگزیبٹ بنائیں گے اس پروجیکٹ کے حوالے سے اس کا کیا اسٹرکچر ہوگا. ایک جو بہت ضروری فیچر پروجیکٹ کا ہوتا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ 3 دن میں اکمپلش نہیں ہوتا. ایک پروجیکٹ کا ہمیشہ ایکسٹینڈیڈ ٹائم فریم ہوتا ہے. اب یہ چھوٹا سا پروجیکٹ بھی جو وہ کریں گے اس کو ہم نے ان کو کوئی 4-5 ہفتے کا ٹائم دینا ہے. پھر فائنلی یہ کہ جب وہ پروجیکٹ ہو جاتا ہے تو ہم نے کوئی اس کی اسیسمنٹ کا طریقہ بھی ڈیولپ کرنا ہے کہ جی پھر ان کو جو پرفارمنس ہے ان کی اسیس کرنی ہے. یہ سارے ایریاز میں پروجیکٹ ورک کے جو ایریاز ہیں ان کی ریسرچ کیسی تھی، ان کا کلیبوریٹو ورک کیسا تھا، ان کی پریزنٹیشن کیسی تھی. سو ہم نے وہ ایک
assessment evolve करना है. और आखिरी जो एलिमेंट आइडियली एक प्रोजेक्ट का होना चाहिए है, जो इस प्रोजेक्ट में तो नहीं होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्योंकि प्रोजेक्ट्स की आपकी नॉट ओनली विद योर इमीडिएट वर्ल्ड पर आपकी कम्युनिटी के साथ कुछ ना कुछ लिंकेजेस होने चाहिए हैं. तो हम प्रोजेक्ट में आमतौर पे हम चाहते हैं कि ये भी एक एलिमेंट हो कि जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं उसके नतीजे में फिर आप किसी ना किसी तरीके से कोई चेंज लाने की कोशिश कर सके. So, as we say, leading to some form of activism. For example, अगर आप अपने neighborhood के पानी की क्वालिटी पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि उस पानी की नौइयत क्या है, तो अगर आप ये डिस्कवर करते हैं टेस्ट्स कंडक्ट करके कि अच्छा जी वो पानी जो है वो पोल्यूटेड है, तो फिर आप क्या एक्शन लेंगे कि उस पानी की क्वालिटी को आप बेहतर बना सकें. मजमूई तौर पे डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज को कांटेक्ट करके एज अ लोकल कम्युनिटी वगैरह वगैरह, मैं आपको एग्जांपल उस हवाले से दे रही हूँ. सो हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें काफ़ी सारे ये एलिमेंट्स हैं कि जी वो रेलेवेंट है टू स्टूडेंट्स लाइफ, कोलैबोरेटिव वर्क भी होगा पर टीम छोटी है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, क्रॉस डिसिप्लिनरी है, प्रोडक्शन होगी एग्जिबिट की, टाइम फ्रेम भी एक्सटेंडेड है, और हम इसके परफॉर्मेंस रूब्रिक की यानी कि किस तरह बच्चों की हमने परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया उसकी बात बाद में करेंगे जब प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन जो है एग्जिबिट्स जो हैं ख़ास तौर पे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे. तो जब बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट एक प्लान बनता है. सो उस प्लान में फिर आपने मुख्तलिफ चीज़ों को कंसिडर करना होता है कि सवाल क्या है, आप मेथड्स क्या एम्प्लॉय करेंगे, क्या मटेरियल्स आपको चाहिए एक बड़े प्रोजेक्ट में. सो वो हमने आपको लिस्ट दे दी है. हम आपके साथ ऑफ कोर्स वो स्ट्रक्चर और प्लान शेयर करेंगे जो हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का है, जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट और उसके जो मटेरियल्स हैं उस पर रिसर्च करेंगे. तो अब हम आपको थोड़ी सी क्लासरूम फुटेज दिखाते हैं. इसमें मैं सिर्फ ये ऐड कर दूं कि इनिशियली हमने एक तो पहले भी बच्चों की प्रायर नॉलेज या गुज़श्ता मालूमात को हमने असेस किया था, और इसमें भी हमने थोड़ी सी मटेरियल्स के बारे में मज़ीद उनसे गुफ्तो शनीद की, जो कि हम आपके साथ इस वक्त शेयर नहीं कर रहे बिकॉज वो फिर एक रेपिटेटिव चीज़ हो जाती है. सो जहाँ से हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं वो यही है कि जी उनके साथ एक जो मैं मॉडलिंग कर रही हूँ पेंसिल को लेके एज अ केस स्टडी कि अच्छा अगर ये ऑब्जेक्ट हो तो फिर हम इसके जो पार्ट्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, उनकी फंक्शंस के बारे में हमारी क्या गुफ्तगू होती है. तो आप वो फुटेज देखिए और फिर हम उसके बाद उस पर कॉमेंट करेंगे. जो आपके ऑब्जेक्ट है जिसे शे या ऑब्जेक्ट कहते हैं, व्हाट मटेरियल्स इज योर पेंसिल मेड अप ऑफ. आप बताओ बेटा आपके पेंसिल किस मटेरियल का बना होता है. ओके, जस्ट वुड, एनीथिंग एल्स? आप बताओ. दैट जिसका सिक्का बनता है टीचर, उसका मुझे नाम नहीं आता. अच्छा, किसी को नाम आता है उस मटेरियल का जिसका सिक्का बना होता है? एनीबॉडी? हाँ, योर क्लोज. योर हाँ, कोयला नहीं है, कोयला उसकी तरह लगता है. हाँ, उसका भी दैट्स अ न्यू नेम दैट यू विल लर्न. इट्स कॉल्ड ग्रेफाइट. ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इन graphite is the black thing, the black material inside a pencil. उसे हम कहते हैं ग्राफाइट. ओके, अच्छा. सो अब जब आप अच्छा ग्राफाइट इस्तेमाल होता है, फिर लकड़ी का मटेरियल है, पेंसिल में लकड़ी भी है, ग्राफाइट भी है. अच्छा, और फिर पेंसिल को अगर गौर से देखें
تو صرف لکڑی ہوتی ہے, اس کے اوپر بھی کچھ ہوا ہوتا ہے, پینٹ. تو وہ جو پینٹ ہے وہ بھی مٹیریل ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, ہاں, اور وہ لیٹرنگ ہوتی ہے. سو آپ دیکھیں کہ ایک پینسل جو آپ سمجھتے ہیں سمپل سی چیز ہے, اٹ از میڈ اپ آف ایٹ لیسٹ 3 types of materials. اوکے, دین یو ہیو ٹو آسک یور سیلف کہ اچھا ان جو تینوں مختلف مٹیریلز ہیں ان کی کیا خصوصیات ہیں یا پراپرٹیز ہیں جس کی وجہ سے ہم نے ان کو پینسل بنانے میں استعمال کیا. Are you with me? For example, if you جو پینسل کے اندر سکہ ہے اور لکڑی کو آپ اگر کمپیئر کریں تو اگر میں کہوں انہیں محسوس کر کے دیکھو تو لکڑی اور سکے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فیل کر کے اگر دیکھو تو لکڑی کیسا ہوتا ہے ٹیکسچر؟ یہ بھی لکڑی ہے, تو کیسے محسوس ہوتی ہے لکڑی؟ What can you say about it? Very quickly tell me. How does wood feel when you hold it? Hard. Hard. When you say something is hard, what do you mean by that? آپ بتاؤ. جب کسی چیز کو ہم ہارڈ یا سخت کہتے ہیں تو اس سے کیا ہمارا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے میم لوگوں نے یہ اس کو کیا تو میم یہ ہارڈ ہے نا, تو پینسل بھی ہارڈ ہی ہوگی. اچھا, وہ لکڑی ہارڈ ہوگی. اچھا, جو چیز ہارڈ ہوتی ہے اگر ہم اس کو دبائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پچک جاتی ہے. اوکے, سو جنرلی جو چیز ہارڈ ہوتی ہے اس کو ہم اس طرح کرش نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. نا لیکن جو گریفائٹ ہے, جو سکہ ہے اس کے اندر, وہ ہارڈ ہے. اٹس ناٹ ہارڈ. اینڈ ہاؤ ڈو یو نو اٹس ناٹ ہارڈ؟ مجھے بتاؤ, جب کہتے ہو کہ نہیں ہے ہارڈ تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ ہارڈ نہیں ہے؟ وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور جو اس کا استعمال کرتے ہو اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہو؟ وہ پیچھے سے آپ بتاؤ بیٹا, جب پینسل سے لکھتے ہو تو اس گریفائٹ کو کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ جو سکے کو لکھتے ہو جو پینسل سے, پینسل کو گھڑنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ سکہ ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے؟ کیوں گھڑنے کی ضرورت پڑتی ہے بتاؤ؟ اس سکے کو کیا ہو جاتا ہے جو گھڑنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ بتاؤ کیا ہوتا ہے سکے کو, کیوں گھڑتے ہو, کیا ہو جاتا ہے سکے کو؟ شرماؤ نہیں, شرماؤ نہیں, میری کلاس میں شرمانا نہیں ہے. سو جلدی سے بتاؤ سکے کو کیا ہوتا ہے؟ اچھا چلو آپ بتاؤ سکے کو کیا ہوتا ہے؟ وہ پاؤڈر, وہ گھس جاتا ہے نا جب آپ وہ پاؤڈر میں, وہ جو آپ جس چیز جو آپ کے لفظ بن رہے ہیں وہ گریفائٹ پاؤڈر ہے. وہ جو گریفائٹ ہے وہ آپ کے پیج پہ منتقل ہو جاتا ہے, اسی لیے آپ کا سکہ گھس جاتا ہے. تو وہ کم ہوتا جاتا ہے گریفائٹ, پھر آپ اور اس کو شارپن کرتے ہیں اور گریفائٹ نکالتے ہیں, پھر وہ منتقل ہو جاتا ہے پیج پہ. تو اس کی گریفائٹ از سافٹ ویئر ایز دا ووڈ از ہارڈ. ہاں نیچرلی. اچھا, اب اگر ہم ووڈ کی جگہ کوئی سافٹ ہول بناتے تو اس کا کیا نقصان ہوتا پینسل کے لیے؟ اگر ووڈ تو ہارڈ چیز ہے نا جس کے اندر وہ گریفائٹ کی لمبی سی ایک آپ نے تار نما چیز ڈالی ہوئی ہے, اگر میں ووڈ کی جگہ کہتی کہ اچھا جی میں کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں گریفائٹ کو, تو اس کا وہ کیوں نہیں ہم کرتے؟ اس کا کیا نقصان ہوتا؟ پکڑ کے لکھنا ہوتا ہے نا, تو اس کا کیا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا؟ آپ بتاؤ. اگر ہم اس کے ساتھ لکھتے ہیں تو وہ بینڈ ہو جاتی ہے. بینڈ ہی ہوگی گریفائٹ کے, اور صرف بینڈ ہی ہوگی اگر لکھوا, وہ بینڈ ہوتی ہے گریفائٹ کے ٹوٹتی ہے, تو وہ ٹوٹ جائے. تو اس لیے آپ ایک ہارڈ ہول اس کے ارد گرد بناتے ہیں تاکہ جب آپ پکڑیں گے تو وہ ٹوٹے گے نہیں گریفائٹ. تو آپ اس لیے بہت سوچنا پڑتا ہے کہ جی جو مٹیریلز استعمال ہو رہے ہیں مختلف قسم کے, وہ کیوں استعمال ہو رہے ہیں. اس فوٹیج میں آپ نے دیکھا کہ پینسل جیسی جو سو کالڈ سمپل چیز ہے اس کے بارے میں کتنی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہوئی, اور بچے جو ہیں ان کو کیونکہ عادت نہیں ہے اس طرح سوچنے کی کہ جی کیا فائدہ ہے یہ جو پرٹیکولر مٹیریلز ہیں جو پینسل میں استعمال ہوتے ہیں,
ग्राफाइट को वो कोयला समझते थे, खैर वो one can understand that. So लेकिन ये कि जी उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये वो कोई कोयला नुमा मटेरियल है और ये लकड़ी है जो बाहर पेंसिल का होल है. बट मैं वो सारी डिस्कशन तो आपने देख ही ली है, बट जस्ट अ ब्रीफ कमेंट कि उनसे पूछा गया कि अच्छा फिर इनकी जो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से ये इस्तेमाल होते हैं. सो उनसे काफ़ी सवाल पूछे गए जिससे कि वो फिर सोचने पे मजबूर हुए कि भाई ग्राफाइट जो है उसको सॉफ्ट होना चाहिए है, तो जब आप लिखते हैं तो इसको क्या हो रहा होता है ग्राफाइट को, और लकड़ी का क्या रोल है. अगर जैसे मैंने उनसे सवाल पूछा कि जी अच्छा अगर ये लकड़ी की खोल की जगह कपड़े का खोल होता तो वो सही रहती फिर पेंसिल उसमें. सो you can see that we have to develop these thinking skills. इतना आसान नहीं होता कि जी वो ऐसी चीज़ हम उनके सामने रखेंगे और वो झटपट से जवाब देना शुरू कर देंगे. हर ठीक है, हो सकता है कि जी बच्चों की जो एक्सपोजर है उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको भी इसी किस्म की जो वैरायटी है बच्चों की वो इनकाउंटर करनी पड़ती है. और अगर हमने आदत नहीं उनको डाली हुई कि वो चीज़ों के बारे में इस तरह सोचें, तो फिर हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा. ये जो हमने मॉडलिंग उनके साथ की ये बहुत ज़रूरी थी. तो आपने जो प्रोजेक्ट करना है उसमें आपने कोई, क्योंकि हम मटेरियल्स पे रिसर्च करें, कोई हम सीधा सादा सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे आप. मैंने आपको एक लिस्ट दे दी है पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स की. किसी के पास है बॉल पॉइंट पेन? ओ वेरी गुड, दैट्स अ बॉल पॉइंट पेन. ओके, या वो जो टोपी वाले भी मिलते हैं एलेग्रो है, या टोपी होती है या ऐसे होते हैं जो अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना. अच्छा, सो आप बॉल पॉइंट पेन सिलेक्ट कर सकते हैं, या एक सिंपल बैटरी सेल सिलेक्ट कर सकते हो. पेंसिल हमने कर ली है इसलिए हम पेंसिल नहीं सिलेक्ट करेंगे. लाइट बल्ब, एनीथिंग कॉमन. कोई अपने एक कोई कपड़े का आइटम ले लो, पूरा कमीज लेके देखो उस पर क्या क्या मटेरियल्स इस्तेमाल हुए हुए हैं, या जीन्स लेके देखो, या जूता लेके देखो, कोई ऐसा जॉगर्स, कोई खिलौना ले लो, ज्वेलरी का कोई आइटम ले लो, अगर अपनी कड़े हैं या अपने कोई बालों की चीज़ है. आर यू विद मी? हाँ, अच्छा. तो आपने जो रिसर्च करनी, और ये मैं सब आपको लिख के भी दे दूंगी, जो भी अपना आइटम सिलेक्ट करना है ना, एक तो आपने ये सोचना है कि वो किस काम के लिए फंक्शन होता है. When you talk of the function of some object, it means what work does it do. Are you with me? तो ये आपको मिलेगी डिटेल कि उसका काम क्या है. उसमें मेजर मटेरियल्स, आप अगर सिंपल चीज़ लेंगे तो आपने वो मटेरियल्स की निशानदेही करनी है जिससे वो चीज़ बनी हुई है. हाँ, फिर आपने ये रिसर्च करनी है, शायद आपको सारे मटेरियल्स का पता भी ना हो, तो आपने फिर तहकीक करनी है कंप्यूटर से, लाइब्रेरी से जाके कि वो मटेरियल्स क्यों चुने गए हैं. जैसे पेंसिल की हमने बात की, लकड़ी क्यों चुनी गई, ग्राफाइट क्यों चुना गया, ठीक है जी. अच्छा, और फिर आपने उन मटेरियल्स में से कोई एक मटेरियल को सिलेक्ट करना है, क्योंकि जिस हालत में आप ये मटेरियल देखते हैं ना, ये मटेरियल तो बनाया जाता है, जैसे हम कहते हैं, अंग्रेजी में हम नाम लेते हैं, यू लर्न मोर अबाउट इट, कि जी ये मटेरियल तो प्रोसेस हो गया है, ये बन गया है. हम ये देखना चाहते हैं कि ये मटेरियल शुरू में क्या था, वो रॉ मटेरियल्स क्या थे जिससे ये मटेरियल बना. ये जो हमने आपको फुटेज दिखाई, इसमें फिर हमने जो प्रोजेक्ट है उसको फॉर्मली बच्चों के साथ उसका तारुफ कराया, और हमने कहा कि जी अच्छा, एक अपने लिस्ट ने सजेस्ट की कि जी ये पॉसिबल आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी के सिलेक्ट कर लें, और फिर आपने ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं देखना है कि वो किन मटेरियल्स वगैरह के बने हुए हैं और उन पे रिसर्च करनी है.
سو ایک تو ہم نے ان کے ساتھ یہ لسٹ شیئر کی آف پاسبل آبجیکٹس ٹو موٹیویٹ دیم، اور تاکہ انہیں یہ سمجھ آئے کہ عام جو یوزول کامن یوز کے آبجیکٹس ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں جن کا ان کی زندگی میں ایک امپورٹنٹ رول ہے، جس میں ٹوتھ برش ہو سکتا ہے، مارکر ہو سکتا ہے، ان کے جاگر ہو سکتے ہیں، بچے کا ڈائپر ہو سکتا ہے، کوئی کھلونا ہو سکتا ہے سمپل سا، یا کوئی فرنیچر کرسی میز ہو سکتی ہے. سو ایک تو ہم نے وہ آبجیکٹس ان کے ساتھ شیئر کیے، اور پھر ہم نے ان کو جو اسٹرکچر ہے پروجیکٹ کا اس سے ان کا ایک جیسے کہتے ہیں جی پہلی دفعہ تعارف کرایا. ہم یہ آپ ڈیٹیل پروجیکٹ ریسرچ گائیڈ لائن دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہر بچے کو گائیڈ لائن دی بھی جائے گی، اور ان 4 ہفتوں میں ان کو ایک شیڈیول بھی دیا جائے گا کہ جی انہوں نے کیا جو حصہ ہے پروجیکٹ کا وہ کب ڈیلیور کرنا ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو سمجھایا بھی، پر یہ کیونکہ ان کا پہلا ایکسپوجر ہے اس پہ ہمیں دوبارہ سے کام کرنا پڑے گا. جیسے کہ یہ کہ جی آپ نے پہلے تو یہ تحقیق کرنی ہے کہ آپ کے آبجیکٹ کا فنکشن کیا ہے، کام کیا ہے، پھر آپ اس کے میجر مٹیریلز آئیڈینٹیفائی کریں، پھر یہ کہ کیوں یہ مٹیریلز اس آبجیکٹ میں استعمال ہوئے، ان کی کیا پراپرٹیز ہیں، پھر کوئی نہ کوئی مٹیریل لے کے ان میں سے ایک سلیکٹ کر کے پھر کنیکٹ کریں کہ جی یہ کس را مٹیریل سے بنا ہے، اور پھر کیا وہ پروسیسز تھے، رد عمل تھے جس سے کہ پھر اس کی یہ فائنل فارم ایک مینوفیکچرڈ مٹیریل کی آئی. اور جس چیز کا ہم نے نہیں ذکر کیا کہ بچے اوور ویلم نہ ہو جائیں، اور وہ پر اس میں ہم شامل کریں گے کہ ان کے پروجیکٹ کی ہسٹری کیا ہے، اس کو کس نے ایجاد کیا، جب وہ پہلے اس دنیا میں اپیئر ہوا تو اس کی کیا شکل تھی، کیا فارم تھی، کس قسم کے مٹیریلز استعمال ہوئے. تو ہم نے ایک تو یہ ان کے ساتھ شیئر کیا، اینڈ دین وچ وی آر ناٹ شیئرنگ دیٹ فوٹیج ود یو، پر ہم نے پھر ٹو سمپلیفائی میٹرز ان کے ساتھ جب ایک ٹائم لائن شیئر کی تو اس کے بعد انہیں کہا کہ اچھا جی اب آپ کا پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیئرز میں آرگنائز ہو کے اور آپ کوئی نہ کوئی آبجیکٹ سلیکٹ کریں اور ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھیں کہ آپ نے وہ آبجیکٹ کیوں سلیکٹ کیا ہے، اور ایک ہفتے تک یہ سلیکشن کو فائنل کر کے اور ہم سب کے ساتھ اور اپنی ٹیچر کے ساتھ شیئر کر لیں تاکہ سب بچے جو ہیں وہ مختلف قسم کے آبجیکٹس پہ کام کریں. اور اس کے بعد جو دوسرا آپ کا کام ہے وہ آپ نے ایک آؤٹ لائن بنانی ہے کہ آپ کو کیا معلومات یا انفارمیشن چاہیے ہے جس پہ آپ کو ریسرچ کرنا ہے کہ جی آپ ابھی تک کیا جانتے ہیں اپنے دیکھے ایسے ہی اٹھا کے آپ کیا کہہ سکتے ہیں اپنے آبجیکٹ اور مٹیریلز کے بارے میں، اور آپ کو کیا نہیں معلوم، تاکہ آپ یہ نشاندہی کر لیں کہ آپ نے کس چیز پہ ریسرچ کرنی ہے اور آپ کیا ٹولز استعمال کریں گے، صرف انٹرنیٹ پہ جائیں گے یا کوئی کتابوں کا بھی معائنہ کریں گے وغیرہ وغیرہ، تاکہ ان کو بریک ڈاؤن کر دیا کہ جی پہلے تو آپ یہ 2 ایکٹیویٹیز پہ فوکس کریں، ایک ہفتے میں سلیکٹ کریں آبجیکٹ کوئی بھی سمپل سا اور اس بتائیں کیوں آپ نے سلیکٹ کیا، اور پھر 2 ہفتے بعد آپ ایک آؤٹ لائن بنائیں کہ اچھا جی آپ نے کیا معلومات اس آبجیکٹ کے بارے میں حاصل کرنی ہے. تو اب اگلے لیکچر میں ہم ایک تو آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں جو بچوں نے بائسیکل کے ساتھ انٹریکٹ کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور وہ ایک اتنی پاورفل ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے جس کو کہ ہم اور آبجیکٹس کے ساتھ بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.